भली का नाज़रीन अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां तव्हांजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। नाज़रीन, असां जेको ही प्रोग्राम करे रहिया आहियूं इहो जेको आहे डॉक्टर अस्मा जे हवाले सां आहे, जेका पाण आर्कियोलॉजिस्ट बि आहे ऐं म्यूज़ियोलॉजिस्ट बि आहे। त हीअ असांजो सेकेंड पार्ट आहे। पोएं पार्ट में असां काफ़ी अहिड़ियूं शयूं था ॾिठियूं त जेको नेशनल म्यूज़ियम जे हवाले सां हुजनि या सिंध म्यूज़ियम जे हवाले सां हुजनि, त उहे आसारे क़दीमा जूं शयूं जिन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल थी। त हिन पार्ट में असीं जेको आहे ॿियूं अहिड़ियूं कई जेके आहिनि ॿिया पासा उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त अचो त डॉक्टर अस्मा सां गाल बोल कयूं था। डॉक्टर अस्मा, हमें ये बताइएगा कि आपकी किसी खास जो दरियाफ्त के बारे में बता सकती हैं जो आपके लिए गैर मामूली तौर पर दिलचस्प रहा? मेरे लिए नंबर 1 पे जो दरियाफ्त है वो एक ममी थी, पर्शियन ममी जो पकड़ी गई थी पाकिस्तान में, और वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कैम था। फिर लोग इंटरेस्टेड थे उसमें। वो मेरे लिए बहुत अहम दरियाफ्त थी। नॉट ओनली कि अहम इस वजह से थी बट बिकॉज उसमें एक इंसानी जान इन्वॉल्व थी, मगर फिर बाद में पता चला कि उसमें और भी इंसानों के कत्ल इन्वॉल्व थे वो। और दूसरा एक मैंने अंडर वाटर सिटी डिस्कवर की थी जो कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में, मतलब साउथ एशिया में डिस्कवर हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप चाहें तो मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल बता सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। आगे चल के हम इसके हवाले से ज़रूर आपसे डिटेल मम्मी के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से भी करेंगे। तो और कौन सी ऐसी जो हैं वो आपने की थी? ये दो ही आप समझती हैं कि ये मेरी फेवरेट है और मैं समझती हूँ कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया इस मुल्क के लिए, तो उसमें एक खुशी होती है मुझे। और दूसरी तो बाकी मैंने तो जैसे इंडस डेल्टा में मैंने काम किया, वहाँ पे फोर्ट्रेसेस पे एक्सकवेशन की। वो भी बहुत डिफ़िकल्ट थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सकवेशंस थी क्योंकि वो फोर्ट्रेसेस अब ख़त्म होते जा रहे हैं ना पानी की वजह से। फिर एक्सकवेशंस ऑफ बलूचिस्तान, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है लिंक करने में इंडस वैली और प्री इंडस वैली की जो हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है उसको। तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आई थिंक हर डिस्कवरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है और अच्छा लगता है, बट ये दो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले किया और मेरी रिसर्च में भी प्लस सेटिस्फेक्शन में भी। अच्छा, कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो और मकली जैसे मकामात पर को ख़तरा लाहिक है। क्या आप वजाहत करेंगी कि उनके बुनियादी चैलेंजेस का सामना है? क्या आप इस पे हवाले से बात करेंगी? जी, सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम एक्सकवेट करते हैं तो एक हमारा ये रूल है और एक सेइंग भी है कि डिस्ट्रक्शन होती है। एक्सकवेशन इज़ अ डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल। द मोमेंट यू एक्सकवेट अ साइट तो एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट के लिए, जो कि बहुत अरसे से वेल प्रिजर्व्ड होती है अंडरग्राउंड। तो जब हम एक्सपोज करते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन की तरफ हो जाती है। तो मोहनजोदड़ो और मकली, खैर दोनों का डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। मोहनजोदड़ो की प्रॉब्लम्स बिल्कुल अलग है बिकॉज वो तो प्री हिस्टोरिक साइट है और मकली इज़ अ हिस्टोरिक साइट, और सैंड स्टोन्स हैं। सैंड स्टोन्स की अपनी एक लाइफ होती है, अपने इश्यूज होते हैं। और मोहनजोदड़ो में जो मेन इशू है वो सैलिनिटी का है और वाटर लॉगिंग जो इस साइट का इशू है। तो वो तो अभी तक चल रहा है। ऑल्दो साइट जो है सिर्फ 20% एक्सकवेट हुई है और हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ और एरियाज़ में पेरीफ्रीज में उसको एक्सकवेट करें क्योंकि वो अभी तक स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है। देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स जिसके ऊपर रिसर्च होने की ज़रूरत है जो कि इस एरिया की सिर्फ बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं। तो हम अभी वो भी प्लान कर रहे हैं। और प्लस इसके जो कंजर्वेशन के इश्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और यूनेस्को इसमें इन्वॉल्व रहा है और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इतना इन्वॉल्व रहा है। इन्होंने काफ़ी मेथड्स ट्राई किए हैं, डीपीसी ट्राई किया, ट्यूब वेल्स ट्राई किए, जिन्होंने हर मेथड ने उसको फर्दर ख़राब ही किया है, उसको कोई बेहतरीन नहीं की है। तो एक जो मेरा कहना है उनको, जो भी हमारी मीटिंग होती है उसमें मैं ये कहती हूँ कि जो पहले आप लोग अप्लाई कर चुके हैं या ट्राई कर चुके हैं, एक उनकी हमें रिपोर्ट्स देखनी होंगी कि हम इसको फर्दर ले जा सकते हैं या नहीं। वो भी अभी तक इतना ज़्यादा उस पर काम नहीं हुआ है। और
دوسرا یہ کہ ابھی تک سیلینٹی کا وہاں پرابلم ہے، تو دا بیسٹ تھنگ واز دیٹ کہ اس کو ہم نے مڈ سے، جو وہیں کی مڈ ہے اسی سے اس کو کور کیا ہے اسٹرکچرس کو، تو وہ اب اتنے زیادہ بریٹل تو نہیں ہو رہے ہیں، بٹ جو ڈسٹرکشن ہو چکی ہے وہ تو ہو چکی ہے اتنے سالوں میں. اور مکلی کا اپنا ایشو ہے کہ وہ سینڈ سٹون کا جو ایشو ہے، پلس وہاں پر اتنا بڑا وہ گریو یارڈ ہے، اس کے لیے ایک بندہ تو نا کافی ہوتا ہے نا، یو نیڈ اے ٹیم آف کنزرویشنسٹ جو کہ وہاں پر کام کر رہے ہوں، اس کو لک آفٹر کر رہے ہوں. پانی جمع ہو جاتا ہے، پھر بیچ میں اس پہ قبضہ بھی ہو رہا تھا زمین پہ، تو ہمارے لوگ بھی کچھ اس قسم کے ہیں. تو اس کے اپنے یہ ایشوز ہیں کہ سینڈ سٹون جو ہوتا ہے وہ بریٹل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے یو نیڈ مور کنزرویٹر دیئر، جبکہ وہاں پر کوئی ایسے کنزرویٹرز ہیں ہی نہیں. اتنی بڑی سائٹ ہے دنیا کی، ون آف دی لارجسٹ نیکروپولس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں اگر آپ سے پوچھیں کہ آثار قدیمہ جو صوبوں کے حوالے کرنے کے لیے بعد میں کیا سندھ میں ثقافتی ورثے کے تحفظ میں بہتری آئی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں جب اس کو صوبوں کے حوالے کیا اس کے بعد کی بات؟ کچھ آئی ہے اور کچھ نہیں بھی. دیر آر نیگیٹو اینڈ پلس پوائنٹس، بیکاز جب یہ ڈیولوشن ہوئی ہے تو انپریپیئرڈ تھے صوبے اس چیز کے لیے، ان کے پاس اسٹاف نہیں تھا. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے واز اسٹرانگیسٹ پروونس، بیکاز وہ بہت پہلے سے ہی انڈیویجولی کام کر رہا تھا، تو انہوں نے تو پہلے سے پلاننگ شروع کر دی تھی، ان کو اتنا امپیکٹ نہیں ہوا. بٹ سندھ میں بہت زیادہ امپیکٹ ہوا، بیکاز سندھ واز ٹوٹلی انپریپیئرڈ فار دس چینج. ان کے پاس جیسے اس وقت ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے، سارے امپلائیز جو تھے پنجاب کے تھے، جب ڈیولوشن ہوا تو پنجاب والے سب چلے گئے، تو ان کے پاس صرف ایڈمنسٹریٹو اسٹاف رہ گیا. اب ہم نے اتنے سالوں سے کوشش کر کے، اب ہم نے 2 سالوں سے یہ کیا ہے کہ ہم ٹریننگ کیمپس کر رہے ہیں ینگ آفیسرس کے لیے، کہ ان کو ایکسکویشن میں ٹرین کیا جائے، ڈاکیومنٹیشن میں ہو. تو ایک طرح سے یہ تو نیگیٹو پوائنٹ تھے، ایک طرح سے اچھا یہ ہوا ہے کہ آپ پروونشل لوگ اپنی چیزوں کو زیادہ اٹینشن دے سکتے ہیں. پہلے جہاں میں تھی سینٹرل ڈپارٹمنٹ تھا، اٹینشن تو وہ بھی دیتے تھے بٹ اتنی زیادہ نہیں دے سکتے تھے نا. پورا پاکستان ان کے انڈر میں تھا اور اسٹاف تو وہی ہوتا تھا جو ہوتا تھا، ایک آفیسر ہر سائٹ پہ. بلوچستان میں تو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا، اب جا کے ڈپارٹمنٹ بنا ہے، تو وہ تو بالکل ہی ڈپرائیو تھا پروونس. تو اب یہ کہ یہ ہونے سے ادھر بھی ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا، انہوں نے لوگ رکھے ہیں، میوزیمز بنا رہے ہیں. تو اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ آئی تھنک اٹ از گڈ کہ چھوٹا ایریا ہوتا ہے تو آپ زیادہ اٹینشن دے سکتے ہیں نا اس کو. بالکل. اچھا، اگر ہم یہاں پہ پوچھیں کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ نوادرات جو ہوتے ہیں وہ بیش کر قیمتی سمجھے جاتے ہیں، تو کیا پاکستان میں کبھی بھی یہ چوری یا اسمگلنگ ہوتی ہے؟ اچھا، یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ چوری ہوتی ہے. چوری ہوتی ہے، وہ کس طرح سے، آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کیسے کر پاتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ اب میں کیا بتاؤں، ٹی وی پر بیٹھ کر اٹ از اے ڈیفیکلٹ کوشچن. بٹ یہ کہ چوری تو بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہائر لیول کے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، ورنہ ایئرپورٹ سے اور بارڈر سے وہ چیز کیسے چلی جائے. بلوچستان میں تو باقاعدہ وہ لوگ کھدائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتے بھی نہیں تھے، ہم جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، تو وہ تو ہم سے زیادہ، ان کے پاس مشین گنز اور یہ، وہ لوگ تو فلی اکوپڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس کیٹلاگز ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، ادھر جائے گی، ایران سے جائے گی یا پشاور سے جائے گی. اور گندھارا تو انہوں نے کافی بیچ کھایا ہے. سیم بلوچستان کا حال ہے. سندھ میں دیکھتی ہوں کہ اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے نا اسمگلنگ کا، اور پنجاب میں تو یہ 2 پروونس میں کافی ہے، بیکاز ان کی اینٹیکوٹیز کی ڈیمانڈ بھی ہے زیادہ. اور سندھ میں جب ہم ایکسکویشن کرتے ہیں تو ایسی سائٹ سے ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ وہ والا مٹیریل نہیں نکل رہا جو کہ بلوچستان کی فیگرنز ہیں، پوٹری ہے، ان کی آل اوور دا ورلڈ ڈیمانڈ ہے، نکل رہے، اور وہ نکالتے بھی رہتے ہیں اور وہ بیچتے بھی رہتے ہیں. اسی لیے میرا یہ مقصد تھا کہ ہم وہاں پر ایک میوزیم بنائیں تاکہ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو کہ میوزیم ہے، وہاں ہم دے سکتے ہیں یا رکھ خریدے سکتے ہیں میوزیم. جی میوزیم خریدے تو ان کو بھی کچھ فائدہ ہوگا، تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. بٹ اسمگلنگ تو ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نارکوٹکس کے بعد یہ سب سے زیادہ پروفٹ والا بزنس ہے اینٹیکوٹیز کا، آل اوور دا ورلڈ ہے. آپ کو تو پتہ ہوگا ابھی برٹش میوزیم میں کیا ہوا ہے، اور مطلب اٹس انٹرنیشنل ایشو.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا ہمیں یہ بتانا چاہیں گی کہ آپ نے کبھی ایسی اسمگلنگ روکی یا روکنے میں مددگار ثابت ہوئی؟ جی جی، اب جو میں ممی کا بتا رہی تھی ہاں بالکل، وہ اسی حوالے سے اسی جی میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی آپ کو جی کہ یہ جو ممی دریافت ہوئی تھی وہ کیا قصہ تھا، کیا تھا اس کے پیچھے، کیا پس منظر تھا؟ تو ہمارے ناظرین ضرور یہ دیکھنا بھی چاہیں گے کہ وہ جو ممی نکلی تھی پھر اس کے پیچھے کیا عوامل تھے جو تھے. وہ ایک طرح سے ہیومن ٹریفکنگ تھی جو میں سمجھتی ہوں، اور وہ پروفٹ کے لیے یہ اسمگلر تھا بہت بڑا، ریکی نام کا. اس نے 3 خریدی ہوئی تھی، مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا. اس کا جو مڈل مین تھا وہ لیاری میں کہیں پہ مووی دکھا رہا تھا، تو پولیس کو لگا کہ وہ گولڈ کا اسکلپچر ہے، تابوت میں پڑا ہوا تھا. تو پولیس اس چکر میں بلوچستان گئی، انہوں نے ریڈ کیا. آلدو سندھ پولیس بلوچستان میں ریڈ نہیں کر سکتی، تو خیر وہ بھی ایک لمبی سٹوری تھی. انہوں نے وہ ریڈ کیا، حدیں وہ چینج لے ہو آئے. جاتی ہیں. جی جی تو وہ لے آئے اس کو. جب انہوں نے تابوت کھولا تو اس میں ممی نکلی، گولڈ اسکلپچر نہیں تھا. وہ ایسے تھا کہ اس نے گولڈ کا پلیٹ پہنا ہوا تھا، ماسک تھا اس کے منہ پہ، ادھر گولڈ پلیٹ تھی. تو مووی میں ان کو ایسے لگا. تو پھر انہوں نے 3 دن تک تو مجھے بلاتے رہے، مگر میں نے کہا پاکستان میں کہاں ممی نکل سکتی، وہ کہہ رہے ممی ہے. تو 3 دن کے بعد پھر میں گئی پولیس اسٹیشن، دیکھا تو وہ سچ مچ کی ممی پڑی ہوئی تھی ادھر. تو میں تو بالکل حیران ہو گئی، اور مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ وہ فریش ڈیڈ باڈی ہے، مطلب تھوڑے سال پرانی تھی. ہاں وہ ممی وہ والی نہیں تھی جو نکل رہی ہوتی ہاں ہیں. تو باڈی تھی. دین آئی ٹک اپ دا ٹاسک. پھر یہ لوگ نیشنل میوزیم میں اس کو لے آئے، اور ڈاکٹر دانی میرے ٹیچر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اصلی بھی ہو سکتی ہے. تو ہی کریٹڈ دا ڈاؤٹ ایکچولی. اور اس وقت میں کافی ینگ تھی، میری بات تو کوئی اتنا سن نہیں رہا تھا، بٹ میں مستقل بتا رہی تھی کہ یہ فیک ہے. پھر اس کا بہت بڑا ایشو بنا. ایرانین ڈیلیگیشن آ گیا کہ ممی ہمیں دے دو، افغانی ڈیلیگیشن آ گیا. پھر ساتھ ساتھ یہ کوشچن تھا کہ ہم نے اس کو ابھی رکھنا ہے یا اس کو دے دینا ہے نا واپس. پولیس مجھے کہتی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اصلی ہے، آپ کا کیا جاتا ہے. مگر مجھے دل میں پتہ تھا کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ کسی عورت کو، کیونکہ یو نیڈ اے فریش باڈی ہاتھ پاؤں فولڈ کرنے کے لیے، ورنہ تو اکڑ جاتے ہیں نا. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ فریش باڈی کو انہوں نے کنورٹ کیا ہوگا، اور یہ ایسے ہو نہیں سکتا. ایز اے میڈیکل ڈاکٹر آئی نیو کہ دس از ناٹ پاسبل. تو پھر 1 سال تک بی بی سی میرے سے بات کرتا رہا ٹیلی فون پر، 1 گھنٹہ روز کہ آپ کیا کر رہے ہو. پھر میں نے ایک چیمبر بنایا، اس کو بڑی مشکل سے نکالا، آکسیجن، اور آکسیجن باہر جا رہی تھی، نائٹروجن آ رہی تھی. آغا خان نے سپورٹ کیا، آکسیجن کمپنی برٹش ظاہر ہے اس پہ آکسیجن نے. بہت سارے پیسے خرچ ہوتے جی. ہیں تو سارے. ڈپارٹمنٹ مجھے نہیں دے رہا تھا، اور وہ میرے خلاف تھا. وہ کہتے تھے کہ آپ ممی پولیس کو دے دیں. میں کہتی تھی نہیں یہ، اور ایجپشین کوئی بلا رہے تھے اسکالر اس کے لیے. تو میں نے کہا سر، اپنے سیکرٹری کا میں نے کہا سر ہماری انسلٹ ہو جائے گی پاکستانیوں کی، آپ چھوڑ دیں، میں پروف کر دوں گی کہ یہ فیک ہے نا. تو پھر خیر آئی واز ان ٹچ ود مینی میوزیمس ان دا ورلڈ. دین بی بی سی آسکڈ می کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہو اب 1 سال کے بعد. پھر میں نے کہا کہ میں اس کی اندر کی ریسرچ کرنا چاہتی ہوں، اٹاپسی وغیرہ، کیونکہ آل اوور دا ممی اٹ واز اے فیک. وہ میں نے پروف کر دیا تھا. اچھا، یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ آپ کے پاس 1 سال تک رہی تھی وہ جی ممی؟ آپ جی نے اپنے پاس رکھی تھی جی میوزیم میں تھی. میوزیم میں؟ ہاں اس پہ آپ کام کر رہی تھی؟ میں کام کری تھی. چیمبر بنایا، ممی کو نکالا، چیمبر بنایا، اس کا ایکس رے کروایا، سی ٹی اسکین کروایا آغا خان سے، ریڈیولوجی رپورٹ، پھر پوری مائکرو آرگینزمس کی رپورٹ. مطلب آئی واز ورکنگ آن اٹ نا کنٹینیوسلی، اور ایوری تھنگ اراؤنڈ ممی واز فیک. اس پہ جو اسکرپٹ لکھا ہوا تھا وہ بھی فیک تھا. میں نے اپنے آپ کو کیونیفارم ٹیچ کیا، کیونیفارم پڑھی، پھر میں نے اس کو ڈسائفر کیا، پھر میں نے باہر بھیجا اسکالرس کو. انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ غلط ہے. وہ جو مونیومنٹس کے لیے یونیفارم ہوتی ہے وہ تھی ٹوم کے اوپر لکھی، وہ کافن کے اوپر لکھی. تو ایوری تھنگ اراؤنڈ ممی واز اے فیک. دین بی بی سی ٹولڈ می کہ ٹھیک ہے وہ ہاف آف دا پروجیکٹ وہ اسپانسر کریں گے اور ہم اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے. تو پھر وہ آئے پوری ٹیم، پھر ہم نے ڈاکیومنٹری بنائی، پھر دوبارہ سے اس کا اٹاپسی ہوئی. اور اچھا پھر اٹاپسی ہوئی تو پولیس والوں نے، جب وہ آ رہا تھا ان کا فورینزک پیتھولوجسٹ، تو پولیس نے بولا کہ میل جو ہے وہ فیمیل باڈی پہ کی باڈی اٹاپسی کو نہیں نہیں کر کرے گا. سکتا. او گاڈ. تو پھر اب میں تو وہ چل پڑا تھا وہاں سے شیفیلڈ سے. تو اب پھر وہ آئی جی صاحب تھے بڑے اچھے سے، انہوں نے کہا بھائی اس بچی کی مدد کرو، تم لوگ پرابلمس کریٹ کر رہے ہو. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مووی میں وہ پیچھے پیچھے رہے گا، میں آگے رہوں گی اس طرح سے. تو پھر ہم نے اٹاپسی کی. تو اٹاپسی کے رزلٹ میں یہ پتہ چلا کہ وہ 1996 میں مرڈر ہوئی تھی
عورت اور اس کو ممی بنایا تھا انہوں نے. تو وہ ایک بہت بڑا کیس تھا. اس زمانے میں اتنی ممیز آ رہی تھیں, افغانستان سے مجھے تصویریں آ رہی تھیں, ایران سے آ رہی تھیں, ممیز بن رہی تھیں. ڈیفینیٹلی دے ور مرڈرنگ پیپل اینڈ کنورٹنگ دیم. تو پھر جب یہ مووی بن گئی تو یہ ساری اسمگلنگ رک گئی. تو دس ہیومن اسمگلنگ واز اے ویری سیریس کیس بیکاز either they were taking the fresh bodies یا مرڈر کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جو میں نے اسٹاپ کرا اپنی ریسرچ سے. اس کی مجھے خوشی ہے کہ اب دنیا میں کہیں اس قسم کی ممیز نہیں نکل رہی ہے نا. بالکل. اچھا, یہاں پہ جب آپ بتا رہی ہیں کہ وہ 1 سال تک آپ کے پاس ممی رہی اور اس پہ کام کر رہی تھیں, مختلف جو تنظیمیں تھیں انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا, باہر سے بھی کچھ جو بناتے ہیں ڈاکومنٹریز وہ بھی آئے, ایون BBC نے بھی آپ کا ساتھ دیا. تو یہاں پر آپ کو ایسی مشکلاتیں نہیں ہوئی جب پتہ چلا کہ یہ مرڈرڈ ہوئی خاتون ہے اور کچھ سالوں سے اس کو جو ہے اس طرح سے کیا ہے؟ تو پھر یہ فتوے یا اس طرح کے ہمارے جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے نہیں آیا کہ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آپ پہ کوئی پریشر نہیں آیا کہ بھائی یہ خاتون ہے, آپ کو ان کو دفنانا چاہیے, یا اس طرح سے کوئی پریشر آیا تھا آپ کے اوپر؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, اس کا تو بہت پریشر تھا. 3 دن سے زیادہ تو آپ ڈیڈ باڈی رکھ نہیں سکتے نا. جب لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ فیک ہے, پہلے تو سب ممی سمجھ رہے تھے, بٹ جب میں ورک کرتی گئی تو پھر بہت پریشر تھا, ڈپارٹمنٹ کا پریشر تھا. اور جب ہم اٹاپسی کے لیے لے جا رہے تھے, انہوں نے پہلے تو پوری ٹیم کو بول دیا کہ آپ آ جائیں. جب BBC کی ٹیم پہنچ گئی, اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ممی کو آغا خان لے کے جانا ہے, تو ڈپارٹمنٹ ریفیوزڈ. انہوں نے کہا ہم نہیں دے رہے. اگر یہ اصلی نکل آئی تو پھر کیا ہوگا, کون پے کرے گا اس کو, اسمگلر کو. 17 کروڑ کی تھی وہ, اور وہ 60 کروڑ کی بیچ رہا تھا. وہ بھی مووی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ $1 بلین کی میری ممی تھی, وہ میٹروپولیٹن میوزیم کو بیچ رہا تھا. تو وہ تو ڈپارٹمنٹ نے منع کر دیا. اب میں نے کہا سر یہ پوری ٹیم آ کے بیٹھی ہے, باہر سے کتنی بدنامی ہے پاکستان کی, آپ یا تو پہلے ان کو NOC نہیں دیتے. تو خیر پھر بہت بحث کے بعد 2 گھنٹے تک پھر ڈپارٹمنٹ نے کہا آپ ایک اتھارٹی لیٹر لکھ کے دے دو کہ اگر یہ اصلی نکلی تو آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہم اس سے, پولیس بھی ہٹ گئی پیچھے. پولیس نے کہا ہماری بھی ذمہ داری نہیں ہے, پولیس ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی. تو پھر میں نے لکھ کے دیا. میں نے کہا تو بیچارے بیٹھے ہیں, صبح سے دوپہر ہو گئی ہے, وہ باہر بیٹھے تھے, ویٹ کر رہے تھے, صندوقوں پہ اپنے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا ان کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سر یہ پاکستان کی بہت بے عزتی ہے, ٹھیک ہے میں لکھ کے دیتی ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے ممی ہینڈ اوور کر دی, مطلب کافن سمیت کہ آپ لے جاؤ, اس کو واپس نہیں لے کر آنا میوزیم میں. اور اس کا کافن ایسا تھا 10 لوگ اٹھا سکتے تھے, اتنا بھاری تھا. پھر بعد میں نے BBC کو بتایا کہ یہ ایشو ہوا ہے, اب مجھے پتہ نہیں ہے ممی کو کہاں رکھوں گی. پھر خیر آغا خان نے بھی ریفیوز کر دیا کہ جب ہم نے ڈیڈ باڈی نکال لی, اٹاپسی کر لی, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کو مرڈر کیا تھا, پیچھے مارا تھا اس کے. بٹ آغا خان ریفیوز, دے سیڈ کہ ہم نہیں رکھیں گے بیکاز یہ تو ایک انٹرنیشنل وہ ہے اور اسکینڈل ہے, ہم نہیں, آغا خان نہیں رکھے گا. پھر عیدی کو سفارش کروائی ایک دوست سے اور عیدی میں رکھوائی. میں نے اس کو ایز اے ڈیڈ باڈی کر کے ایک کافن بنوایا. عیدی ہومز میں آپ نے اس میں مارچری میں, جی سرد خانے میں رکھا تھی. تو وہ بھی, اس کو بھی ادھر بھی بڑی مشکل سے رکھائی. میں خود اندر گئی سرد خانے میں رکھنے کے لیے, کوئی نہیں تھا نا میرے ساتھ. پھر وہ رکھ کے پھر میں نے واپس, پر بعد میں نے BBC کو بتایا. بٹ مجھے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ نے بہت ٹف ٹائم دیا. آئی واز آلموسٹ لائک آؤٹ آف جاب کہ آپ نے یہ کیوں کام کیا نا ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ, گورنمنٹ آف پاکستان کے. اچھا, اس حوالے سے کبھی جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا اور یہ ممیز کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا, اور پھر مذہبی تنظیموں کی طرف سے بھی آپ پہ پریشر تھا اور لوکلی پریشر تھا, ظاہر ہے فیملی کا بھی کہیں نہ کہیں سے ہوگا تھوڑا بہت, تو اس حوالے سے پھر کسی نے آپ کو کہا نہیں کہ ہم آپ کو جو ہے بلا لیتے ہیں, یا کسی نے آفر کیا آپ کو کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ کام کریں, تو ایسا کچھ ہوا تھا؟ جی, برٹش گورنمنٹ نے مجھے کہا تھا کہ ہم, جب انہوں نے میرا حال دیکھا کہ اتنا برا ہے, تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اب اس کو کافی مشکل ہوگی نا ڈپارٹمنٹ میں, اس نے ہمارے لیے اتنا رسک لیا ہے. تو پھر دے آفرڈ می کہ ہم آپ کو نیشنلٹی دیں گے, یو کم ود اس.
वी डोंट वांट टू लीव यू हेयर बिकॉज अब तो बहुत डेंजर है ना, हाँ, मम्मी हम बिल्कुल। ले आए हैं कॉफिन समेत, अब क्या होगा। फिर खैर मैंने 500 रुपए देकर, उस वक्त 500 बहुत थे, नेशनल म्यूजियम में उसको रखवा दिया। इतवार का दिन था, चुपके से गार्ड को देखा तो मैंने उधर रखवा दिया था लेबोरेटरी में। बट वो फिर वहाँ पड़ी रही, अभी भी पड़ी हुई है उसकी आउटर सब वहीं पे पड़े हुए। जी जी। अब वो क्या करते, वो कॉफिन तो उठा भी नहीं सकते थे, उसको उठा के बाहर नहीं फेंक सकते थे। बिल्कुल। तो मैं खुद वहाँ क्यूरेटर थी उस वक्त, मैंने रखवा दिया बस। फिर और बाद में जब मैं पोस्ट डॉक्टरेट करके आई यूएस से, तो फिर ईदी वालों ने कहा कि 3 लाख रुपया दे दें, आपका 1 साल का बिल हो गया है, आपकी एक डेड बॉडी इधर पड़ी हुई है ना। तो फिर मैंने पुलिस से कहा, मैंने कहा आप लोग पे करो, मैं क्यों पे करूँ। तो पुलिस ने कहा हमारा तो उस पर कुछ नहीं है। फिर खैर आई टोल्ड ईदी कि आप इसको अनक्लेम बॉडी करके इसको दफना दें। फिर उन्होंने दफना दी। नाज़रीन, हिते असांजो ब्रेक जो टाइम थिए थो, केॾा न वञो, असीं जल्दी मोटंदासीं। हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक था वठूं, त हलूं था हिकिड़े नंढिड़े ब्रेक ते। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ऐं असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई अस्मा इब्राहिम सां, जेके मुख़्तलिफ़ शयूं थी चुकियूं आहिनि। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो आसार क़दीमा जो जेको हिकिड़ो सब्जेक्ट आहे उहो ई रुखो हूंदो आहे, वरी उन में केतिरियूं मुश्किलातूं आयूं, वरी उन में जॾहिं हिकु औरत कमु करे थी त उनखे कहिड़ियुनि मुश्किलातुनि जो मुंहुं ॾियणो पए थो। त इन हवाले सां असां सां ॻाल्हि ॿोल करे रही आहे डॉक्टर अस्मा। अचो त हुननि सां गॾु वधीक जेको आहे उन इश्यूज़ ते असीं ॻाल्हायूं था। तो एक तो हमें डॉक्टर अस्मा ये बताइएगा कि जब बलूचिस्तान जो है वहाँ से आपने कुछ बोन्स वगैरह कुछ आपने वहाँ से रिकवर किए थे, फिर बम्भोर से कुछ ग्लास वगैरह, तो इस तरह से उन जो वो कहाँ लेकर गई थी उन चीज़ों को, जो भी दरियाफ्त हुई थी, बम्भोर से हो, मोइंजोदड़ो से हो, बलूचिस्तान से हो, तो वो जो सारे चीज़ें निकली थी उनको आप कहाँ लेकर गई थी और क्या किया था उसका? ये जो बोन्स की स्टडी थी, ये मेरा ये ड्रीम था जिसकी वजह से मैंने आर्कियोलॉजी ज्वाइन किया था। तो इतने सालों तक मुझे चांस नहीं मिला था कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर सकूं। वो बोन्स मैंने संभाल के एक्सप्लोरेशन ब्रांच में रखी हुई थी। फिर मुझे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप मिला फुल ब्राइट का, तो आई हैड अ चांस कि मैं इनको ले जाऊं और इनकी स्टडी करूं। तो मैंने उनके ऊपर स्ट्रोंटियम आइसोटोप्स की एनालिसिस की थी। उसका मतलब होता है कि आप स्ट्रोंटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो हम जो खाते हैं वो ग़िज़ा में भी होता है, पानी में भी होता है। तो मैं उसकी एनालिसिस करके तो ये रिपोर्ट लिखी थी कि इनकी प्रोवेनेंस क्या है, ये लोग कहाँ से आए थे। तो कुछ मैंने बलूचिस्तान के सैंपल लिए थे, कुछ सरायकोला के, वो गंधारा ग्रेव कल्चर है। तो इसके बेसिस पे हमें ये थ्योरी जो थी वो डिस्कार्ड हुई है कि एरियन अटैक हुआ था और एकदम से यहाँ पर लोग आए थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था एरियंस ने इट वाज अ स्लो माइग्रेशन। और आपस में जैसे आजकल की माइग्रेशन हो रही है, लोग शादियां करते हैं, क्रॉस कल्चर्स होते हैं, तो इस किस्म के हमें उसमें ये एविडेंस मिले थे स्ट्रोंटियम एनालिसिस से। फिर मैंने उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आइसोटोप्स भी किए, वो आपको बताते कि वो लोग क्या खाते थे, किस एज में माइग्रेट हुए हैं और कहाँ पर पैदा हुए थे। तो ये सारा था। और प्लस फिर मैंने सेम चीज़ ग्लास पे की जो कि मुझे बम्भोर से मिला था, उससे हमें उसकी प्रोवेनेंस पता चली। तो अभी तक जितने ग्लास पे मैंने काम किया तो उससे ये पता चला है कि सारा ईरान में बना था, यहाँ पर बना हुआ ग्लास हमें अभी तक नहीं मिला है। अब और फर्दर सैंपल्स करूँगी तो पता चलेगा कि वो क्या था। तो इस रिसर्च के बेसिस पे हम ये जो पुरानी एक थ्योरी थी, अब इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे अप्रोच किया था, तो मैं एंशिएंट डीएनए पे भी काम कर रही हूँ, उन्हीं दांतों के ऊपर जो कि उसे जी उस वक्त निकले थे। जी उसी पे ये दोबारा जिसमें मैंने स्ट्रोंटियम किया था। फिर हार्वर्ड में डेविड राइक हैं प्रोफेसर,
انہوں نے کہا کہ ہم اینشینٹ ڈی این اے بھی کرنا چاہتے ہیں ان کا. تو ان کے بیسس پہ بھی ہمیں یہ کوئی تھیوری نہیں ملی ہے کہ یہ ایک دم سے اٹیک ہوا تھا اور لوگ آئے تھے. بٹ یہ ابھی بہت ہی چھوٹے لیول پر ہے بیکاز ابھی تو ہم ڈیٹا جمع کر رہے ہیں. اٹس اے نیو تھنگ ڈی این اے جو اینشینٹ ڈی این اے ہے. تو انڈیا والے تو فٹافٹ بول دیتے ہیں نہیں نہیں یہ ایک دانت کے بیس پہ بھی بول دیتے. بٹ میرے حساب سے ابھی ہمیں کافی اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ مور سیمپلز ٹو ہیو اے ڈیٹا, آئی مین پاورفل ڈیٹا. ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ آرکالوجسٹ بھی ایک جاسوس کی طرح ہوتے ہیں, بالکل ہاں, جو جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں, نکال رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, برتنوں کو. تو ہاں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہاں ہیں جاسوسی کی. ہاں جو مووی بنائی ہے ہورائزن والوں نے وہ اٹس اے سسپینس تھرلر. ہاں وہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایک دفعہ شروع ہوتی تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ہم میں سمجھی تھی بہت بورنگ سی کوئی ڈاکیومنٹری ہوگی بٹ انہوں نے بہت انٹرسٹنگ ڈاکیومنٹری بنائی ہے, مسٹری آف دا پرشین ممی. تو اٹس اے مسٹری اور کیسے سالو کر رہی ہوں میں پورا, انہوں نے میرے ورک کو ڈاکیومنٹ کیا ہے. بالکل. اچھا یہ جو اگر ہم آپ سے پوچھیں جو نوادرات ہوتے ہیں, اسمگلنگ ایک سنگین مسئلہ رہا ہے, آج بھی یہ خطرہ موجود ہے, اور اس پر قابو پانے کے لیے ایسے کون سے اقدامات کرنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے آپ نے بہت سارا کام کیا ہے اور اس حوالے سے اس میں ان رہی ہیں. میرے حساب سے اب جیسے ہر بندہ بولتا ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے تو کافی گورنمنٹ دیکھ ہی لی, 40 سال 50 سال. 40 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. جی تو مجھے یہ لگتا ہے, اور میں ینگ لوگوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ ٹرائی ٹو اسٹارٹ اٹ فرام یور اون اینڈ. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے؟ ہم ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں, ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کی کیا ویلیو ہے. اینڈ وی کین ٹیل دیم کہ ٹیک پرائڈ ان یور اون ہیریٹیج, جو کہ ہم لوگوں میں اب ختم ہوتی جا رہی ہے نا ینگ لوگوں میں. تو آپ جب یہ سب چیزیں ان کو بہت بیسک لیول سے شروع کریں گے, مطلب اٹس اے لانگ پروسیس, بٹ میرا خیال یہ ہے ابھی تک میں نے جو کیا ہے اس سے بھی کافی رول پلے کیا ہے, بٹ اٹ شوڈ بی ڈن آل اوور پاکستان. ٹھیک, تو ایک یہ, اور دوسرا ایک نا بہت زیادہ غربت ہے ہمارے یہاں. تو جب یہ لوگ جو بلوچستان میں کرتے ہیں تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے. اب میں ان کو کیا بولوں, جب ہم ان کو بولتے ہیں کہ نہیں بیچو تو وہ کہتے ہیں ہمیں کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. اب وہ پورٹی تو ہم لوگ نہیں ختم کر سکتے, بٹ ایک پرائڈ کر سکتے ہیں, میوزیمز بنا سکتے ہیں, سو دیٹ یہ چیز جو وہ باہر بیچ رہے ہیں وہ یہاں پر بیچتے ہیں. جیسے ہم نے اسٹیٹ بینک کے لیے بہت خریدا کلیکشن, تو یہ چیزیں باہر جانے سے آپ اس طرح سے روک سکتے ہیں. کیا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ریپلیکاز بنانا. آپ ریپلیکا بنائیں, میری سووینئر شاپ میں ہر چیز کا ریپلیکا ہوتا ہے. تو ٹرائی ٹو سیل دیٹ ریپلیکا, تاکہ لوگوں میں جو شوق ہے اینٹیکوٹیز خریدنے کا وہ اس سے پورا ہو جائے. ابھی عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا یہ ریپلیکا ہے یا اوریجنل ہے, تو بہت لوگ لے کے جاتے ہیں اور اس سے بہت ہیلپ ہوتی ہے. اس قسم کے چھوٹے سٹیپس ہم کر سکتے ہیں. باقی تو گورنمنٹ تو ہر جگہ میں نہیں پہنچ سکتی جہاں فار آف ایریا میں وہ کھدائی کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ جو رولز ہیں گورنمنٹ کے, یونیسکو کے, ہمیں ان کو اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے, وچ سیمس ٹو بی ڈیفیکلٹ ان پاکستان آئی سپوز. ابھی تو کچھ آثار مجھے نظر نہیں آتے. اسما صاحبہ آپ نے نا ایک این جی اوز بھی بنائی ہے, ٹیرا کوٹا شاید قائم کیا تھا آپ نے, جس کا مقصد جو تھا وہ دستکاری کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا تھا, اور اس میں آپ جو اسپانسر بھی کرتے تھے. تو اس حوالے سے خاص کر آپ نے, اگر میں سندھ کی بات کروں تو خاص کر آپ نے جو ہے اجرک کی بحالی کے لیے جو ہے کچھ کام کیا تھا. وہ کیا اقدامات تھے جو اجرک کی بحالی کے لیے تھے؟ جی یہ میری این جی او, یہ تو میں نے 2012 میں بنائی تھی. اس سے پہلے بھی ہم نے ایک این جی او بنائی ہوئی ہے, وہ ہیریٹیج کی ڈاکیومنٹیشن اور کنزرویشن کے لیے ہے. اس کے انڈر میں ہم کنزرویشن پروجیکٹس کرتے ہیں. یہ ابھی ہمارا 4تھا پروجیکٹ ختم ہوا ہے فریئر ہال کا. اور جو ٹیرا کوٹا تھی وہ اسپیسیفکلی فار پوٹری اینڈ آرٹیزنز آف سندھ بیسکلی, اور خواتین اسپیشلی. تو ان سے میں ان کو کام دے کر, یا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ میں خود سیل کرتی تھی وداؤٹ پروفٹ, اور ان کو پیسے اس طرح سے ملتے تھے. یوزولی میں نے دیکھا کہ لوگ ان کو بہت ایکسپلائٹ کر رہے ہوتے ہیں, سستی چیز بنواتے ہیں, بہت مہنگی بیچتے ہیں, تو ان کو اتنا کام نہیں ملتا. تو یہ اس سے ان کو بہت سپورٹ ملی. پھر ان کا یہ شاپ میں نے بنائی, اس میں رکھتی تھی. پھر سنڈے مارکیٹ میں میں خود جا کے سیل کرتی تھی. بہت سپورٹ, اور کافی خواتین اب اس لیول پر آ گئی ہیں کہ اپنا بزنس کرتی ہیں. اور ہاں اجرک کا بھی ہم نے کافی ریوائول کیا. اب میں دوبارہ سے شروع کرنے لگی ہوں. پھر اسٹیٹ بینک کی
شاپ میں بھی میں ان لوگوں کا سامان رکھتی تھی, اس سے ان کو کافی ہیلپ آؤٹ ہو گیا, ابھی بھی ہم لوگ رکھتے ہیں. تو یہ ان کو ایک بزنس اپرچونیٹیز میں پرووائڈ کرتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پوٹری کو ریکریٹ کرتی تھی پرانے فارم میں. تو کافی پاٹرز تھے میرے ساتھ سندھ کے جو اس پہ کام کر رہے تھے. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ پرانی شیپ بناتے رہتے ہو, یا تو گملے بناتے رہتے ہیں یا وہ وازز بناتے رہتے ہیں, تو ان کو بھی میں نے اس میں ٹرین کیا کہ آپ پرانی شیپس کس طرح سے واپس لا سکتے ہو. اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگاتے تھے ہم کہ یہ کوڈیچی سے نکلا تھا پاٹ, یہ آمری سے نکلا تھا, اس طرح سے. تو وہ بھی بہت پاپولر تھا, اور ابھی بھی میں ان کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں. پھر بیچ میں ایک تھوڑا بریک آ گیا تھا بیکاز آف اسٹیٹ بینک کا میوزیم بنانا بہت بڑا کام تھا, تو اس میں میرا تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو گیا تھا, بٹ اب میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کیا ہے. اچھا, وہ اگر ہم آپ سے یہاں پہ پوچھیں کہ پاکستان میں وہ کون سے علاقے ہیں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہو سکے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں سب سے پہلا ایشو تو ہے بلوچستان میں بہت علاقے ہیں جو ایکسپلور نہیں ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ ہر کلومیٹر پر ایک سائٹ ہے, اور اتنی زبردست سائٹ ہے بلوچستان میں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ابھی ادھر بالکل کچھ کام نہیں کیا ہے ایکسیپٹ فیو سائٹس جو کہ ایکسکویٹ ہوئی ہیں. تو سائٹس ایکسکویٹ کر کے ان کو ڈاکیومنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹو رائٹ اے کرونالوجیکل سیکوینس آف ہسٹری اینڈ آرکیولوجی. وہ بالکل نہیں ہوا ہے. تو ایک وہ ڈپرائیوڈ پروونس جو اس وقت ہمارا ہے سب سے زیادہ, وہ بلوچستان ہے, اور ہمیں ادھر اٹینشن پے کرنے کی ضرورت ہے, فردر ایکسکویشن کرنے کی ضرورت ہے. ہم پلان کر رہے تھے بٹ پھر ابھی پھر سیکیورٹی ایشو آ گیا, تو اب ہمیں پھر واپس آنا پڑا ہے وہاں سے. تو بٹ بلوچستان آئی فیل کہ از ٹوٹلی ان ایکسپلورڈ ایریا. سندھ میں بھی تو ہیں بٹ پھر بھی سندھ میں کام ہوتا ہے, اور کے پی کے میں تو بہت ہی ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی, بٹ بلوچستان وی نیڈ ٹو پے اٹینشن. اچھا, جس طرح سے ٹیکنالوجی کا فروغ ہوا ہے, آپ کے شعبے میں مددگار ثابت ہوا ہے یا اس سے مشکلات آئی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ہاں نہیں, بہت مددگار ہے. سائنس اینڈ آرکیولوجی آئی تھنک نتھنگ لائک اٹ. اب دیکھیں اب جو میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا وہ پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اسٹرانٹیم انالیسز, ریڈیو ایکٹیو, اور ابھی ایک بالکل نئی ٹیکنیک آئی ہے جو کہ ابھی میرے ساتھ وہ دو لوگ تھے جو کہ پراگ سے آئے ہوئے تھے, چیک ریپبلک سے. انہوں نے ایک اور اسپیس ڈیٹنگ کی ٹیکنالوجی نکالی ہے. وہ کہتے تھے کہ ابھی تک جو ڈیٹنگ ہوئی ہوئی ہے اسٹون ٹولز کی, ریڈیو کاربن, وہ 50,000 ایئرس سے پیچھے نہیں جاتی ہے, بٹ دس ٹیکنالوجی ول ٹیک اس ٹو لائک 3 ملین ایئرس تک. تو اب وہ دوبارہ سے اس کو ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں سندھ میں, تھر پارکر میں اور خیرپور کے ایریا میں. تو ہم نیکسٹ ایئر جنوری سے وہ پروجیکٹ بھی شروع کریں گے, اور پھر اسٹرانٹیم ہم کر رہے ہیں, ڈی این اے ہم کر رہے ہیں. دیر آر سو مینی ڈیٹنگ ٹیکنیکس جو پہلے نہیں تھیں. پہلے تو آرکیولوجی ایک رومانٹسسٹ قسم کا سبجیکٹ تھا, جیسے بس آپ نے امیجن کر لیا, امیجن کرتے ہیں کہ آپ بس آپ یہاں کھدائی کریں گے, آپ کو نوادرات جو ہے نکل کے ملتے ہیں, اس طرح سے مائنڈ ہوتا تھا. ٹوٹل سائنس ہے, 3D اسکیننگ آپ کریں, آپ کو انڈر گراؤنڈ اسٹرکچرز نظر آ جاتے ہیں, پورے سٹی, آپ کو کچھ زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. جی, ڈرون آ گیا ہے, آپ پورا ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں. پہلے ہمیں ناپنا پڑتا تھا ہاتھوں سے. تو اٹس اے ٹوٹل ریولیوشن ان آرکیولوجی, اینڈ سائنس ہیز چینج دا سبجیکٹ. اور ملٹی ڈسپلنری ہو گیا ہے, اس میں باٹنی ہے, زولوجی ہے, میڈیکل. مجھے میڈیکل سائنس پڑھنا پڑا فار دا بون اسٹڈی کے لیے. جی, تو آغا خان نے مجھے اسپانسر کیا تھا, اور مجھے فری میں انہوں نے میڈیکل پڑھنے دیا تھا. تو میڈیکل سائنس بھی ہے اس میں, مطلب ہر چیز ہے. اور سائنس نے بہت ہیلپ کی ہے ہمیں ہماری ہسٹری اور آرکیولوجی سویلائزیشن کو سمجھنے کے لیے. پھر کنزرویشن میں بہت ہیلپ ہوئی ہے اس کی وجہ سے. کہا جائے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آرکیولوجی جو ہے وہ تاریخ کی جو ہے وہ پروف کرنے کے لیے آرکیولوجی ہم کہہ سکتے ہیں. آپ تاریخ لکھ ہی نہیں سکتے بغیر آرکیولوجی کے, کیونکہ وہ اس کا ثبوت ہے. کیونکہ آپ لکھتے ہیں, جب وہ دریافت ہوتی ہیں چیزیں تو پھر آپ کرتے ہیں. اور یہ تو ہسٹورک ہے نا جس میں آپ کو ایویڈنس مل رہا ہوتا ہے, بٹ آرکیولوجی میں آپ آن دا بیسس آف آرٹیفیکٹس آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ پوٹری مل رہی ہے تو یہ انڈس ویلی ہے, یہ پری انڈس ہے, تو وہ ایک ایویڈنس ہے آپ کے ہاتھ میں. ہسٹری کا ایویڈنس صرف مینوسکرپٹس پہ ہوتا ہے, وہ بھی کورٹ میں بیٹھ کے لوگ لکھتے تھے. یو ڈونٹ نو کہ کتنا ٹرو لکھتے تھے, بادشاہ سے ڈر کے لکھتے تھے یا خود لکھتے تھے. ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں ڈر میں زیادہ لکھی جاتی ہے. تو آرکیولوجی تو سیدھا سیدھا آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ چیز یہ ہے, سامنے پڑی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں.
اچھا اگر یہاں پہ اسما میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ بیرون ملک کے جو لوگ ہیں یہاں کی آرکیالوجی میں زیادہ دلچسپی کیوں ہوتی ہے ان کی، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو آرکیولوجی ہے اور جو سیکوینس ہے اسٹون ایج سے لے کر کنٹینیوس سیکوینس ہے جو آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے. اب جیسے ہم نے یہاں پر کراچی میں 2 ملین ایئرز اولڈ اسٹون ٹولز ملتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے تو یہ فارینرز آتے ہیں ہمارے پاس. اب عمان اور سعودی عربیہ میں بھی ہو رہا ہے بٹ دیر آر گیپس، بٹ پاکستان میں آپ کو گیپ نہیں ملتا ہے. آپ اسٹون ایج سے شروع کریں 2 ملین سے تو آپ کنٹینیوس آپ کو سویلائزیشن ملتی ہے. اب جہاں ابھی ہم لوگ کھدائی کر رہے ہیں الاڈینو ملیر میں تو وہ پری انڈس سائٹ ہے اور وہ ہمیں لنک کر رہی ہے اسٹون ایج سے پری انڈس اینڈ دین یو کم ٹو منجدڑو، اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ بھی اس کا کمپیریٹیو انالیسز آپ کر سکتے ہیں. بٹ آپ ایجپٹ کو دیکھ لیں تو وہ آپ کو صرف فیروز کے اسٹرکچرز یا ٹومز ملتے ہیں. میسوپوٹیمیا میں بھی اس قسم کی سویلائزیشن نہیں ہے. چائنا بھی ابھی کام کر رہا ہے اس کے اوپر، مگر جو کنٹینیوس سیکوینس ہمارے ملک میں اس ریجن میں مل رہی ہے انڈیا اور پاکستان میں وہ آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں تو موسٹ اٹریکٹیو جو جگہ ہے وہ ساؤتھ ایشیا ہے. ہمارے میوزیم میں جو کوائنز میں نے لگائے ہیں تو 600 BC سے لے کر ابھی تک ناٹ اے سنگل ایئر از مسنگ. یہ آپ کو دنیا میں کسی میوزیم میں نہیں ملے گا. تو اس لیے لوگ اتنے امپریس ہوتے ہیں. اوور اسٹیمپنگ ہوتی تھی 5 ماہ کے بعد، گریک آئے، گریک سیتھین نے اوور اسٹیمپ کیا گریک کا کوائن، پھر پارتھین نے ان کا کوائن اوور اسٹیمپ کیا، پھر کشان نے کیا. تو یہ چیز کہیں پہ مل نہیں رہی ہوتی دنیا میں، اس لیے سب فارینرز اٹریکٹڈ ہوتے ہیں اس طرف. اگر یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں اتنے سال گزر گئے ہیں، اب کیا اس شعبے میں لڑکیاں آنا پسند کریں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی اب لڑکیاں آتی ہیں بٹ وہی میں نے آپ کو جیسے بتایا کلچر پریشر ہوتا ہے، آتی تو ہیں بٹ جب شادی ہو جاتی ہے پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ ہوتی ہے تو بہت آتی ہیں. اب ڈپارٹمنٹ آف کلچر میں بھی لڑکیاں ہیں جو کہ شروع کر رہی ہیں، جاتی ہیں ایکسکویشن پہ، بٹ پورا فل فلیش وہ ایز اے آرکیولوجسٹ کیریئر نہیں بنا رہی ہوتی بیکاز وہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے ریفرنس سے جاتی تو ہیں بٹ مطلب آپ یو کین کاؤنٹ آن فنگرس، زیادہ لڑکیاں نہیں ہیں. بالکل. اچھا اسما صاحبہ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کئی ممالک کے ساتھ کام کیا ہے، ایون ان پاکستان آؤٹ آف کنٹری بھی آپ نے کئی دستاویزی فلم بنائی ہوں گی. کچھ اندازہ ہے کہ آپ کی جو باہر کے ممالک میں کتنی اس طرح کی دستاویزی فلم بن چکی ہیں آپ کے حوالے سے؟ ہاں میرے حوالے سے آئی تھنک BBC نے بنائی تھی، HBO، ZDF اور ایک اور کوئی جرمن چینل تھا، وہی ممی کے بارے میں انہوں نے بنائی. ہاں جو ایک ہائی لائٹ کیس ہوا تھا ممی والا، جی. اس اور کے بعد ہی آپ کا جو ہے نام باہر کے ملکوں میں جانا پہچانا گیا، یا اس سے پہلے بھی اس طرح کا تھا؟ نہیں اس سے پہلے ڈاکیومنٹری کوئی نہیں بنی تھی میرے کام پہ، بٹ ویسے آرٹیکل چھپتے ہیں اور انٹرنیشنلی نون ہوں، بٹ ڈاکیومنٹری یہ فرسٹ ٹائم BBC نے بنائی تھی. پھر میں نے 2 اور ڈاکیومنٹریز بنوائی تھیں منجدڑو ہڑپہ پہ کلاس 4 اور 5 کے بچوں کے لیے اباؤٹ انڈس ویلی سویلائزیشن. تو اس میں ایز این آرکیولوجسٹ میں نے کام کیا تھا. اچھا اسما صاحبہ آپ یہاں پہ ظاہر ہمارے دیکھنے والے ہیں اور اس میں میں چاہوں گی جو یوتھ ہے، ینگسٹر ہیں، وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ موضوع بڑا خشک ہے اور اس میں بہت جدوجہد کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ موضوع بڑا اگر پسند کیا جائے تو ایک کھوج لگانا کسی چیز کی بڑا اچھا رہتا ہے. تو آپ کیا ان ینگسٹر کو جو ہے پیغام دینا چاہیں گی اس فیلڈ کے حوالے سے، آپ کے جو ظاہر ان کو موٹیویشن ہو، اس طرف مائل ہو وہ، تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ انہیں پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ہر ینگ آدمی سے یہ بولتی ہوں کہ فالو یور ہارٹ. اینڈ آئی تھنک ہر انسان یا ہیومن کی ایک انکوزیٹیونیس ہوتی ہے کہ وہ کدھر سے آیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے. اگر آپ اپنے پروفیشن کو اپنے پیشن بنا لیں گے تو آپ اس میں ترقی کر سکتے ہو. کوئی بھی پیشن کوئی بھی پروفیشن ہو دنیا کا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا دل اس میں نہیں ہے
تو آپ ترقی نہیں کرو. تو آپ کو اس چیز میں بھی دل لگانا چاہیے ایکسیپٹ کمپیوٹرز اینڈ آل. اگر آپ کمپیوٹر میں بھی ہیں, میں نے یہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح میوزیم کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. کمپیوٹر والے ہمارے پاس آ سکتے ہیں, MBAs ہمارے پاس آ سکتے ہیں, مارکیٹنگ کس طرح ہو میوزیمس کی, آرٹسٹ ہمارے ساتھ آتے ہیں. تو اٹس اے ملٹی ڈسپلنری فیلڈ, دے ہیو ٹو ایکسپلور. اور اس کو بورنگ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب بعض لوگوں کے لیے اکنامکس بورنگ ہوتی ہے, کسی کے کمپیوٹر بورنگ ہوتے ہیں, بٹ یہ تو وہ چیز ہے, وہ سبجیکٹ ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے. اور کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو یہ انکوزیٹیونیس نہیں ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کیسے بناؤں. تو دس از دا بیسٹ سبجیکٹ. اور ہسٹری کو تو کہتے ہی ہیں کہ سب کا تاج ہے وہ سبجیکٹ, تو سب سبجیکٹس کا ہیڈ ہے. تو بچوں کو بس انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں سمجھیں کہ اس میں پیسے نہیں ہیں, اس میں پیسے بھی ہیں. اگر آپ ترقی کریں, آپ کا دل ہو اس کے اندر, تو وائی ناٹ. تو دے ہیو ٹو ایکسپیریمنٹ. اب تو میرا خیال ہے کافی رجحان ہوا ہے ینگ لوگوں کا اس سبجیکٹ کی طرف, آتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسماء ابراہیم صاحبہ آپ کا. آپ نے اتنی اچھی باتیں کی, اور موضوع جس طرح کا تھا, اور لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے باتیں کی ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو, آپ کا بھی اور سندھ ٹی وی کا بھی بالکل بہت شکریہ. ناظرین, اسماء ابراہیم सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हली पई. आसार क़दीमा जी हुजे या अजाइब घरनि जी ॻाल्हि हुजे, हड़प्पा हुजे, मोहनजो दड़ो हुजे, भंबोर हुजे, या कई अहिड़ा जेके आहिनि उहे जॻहियूं हुजनि, उन जे हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कई. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं के ॿिए महिमान सां असांखे इजाज़त ॾींदव. पंहिंजी होस्ट फ़हमीदा रियाज़ खे अलावाई.